बुक्स ऑनलाइन में खुश आमदीद। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक करके हमारे चैनल के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस को ऑन कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सैयद ज़ैद ज़मान हामिद की किताब हल्का 11 के 14वें हिस्से के साथ हाजिर हैं। आज हम इस किताब के जिस चैप्टर का आगाज़ करेंगे उसका नाम है खुदी वो बहर है जिसका कोई किनारा नहीं। इस वक्त हम इस किताब के सफ़ा नंबर 101 पर मौजूद हैं। आइए शुरू करते हैं। इल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह का तसव्वुर खुदी इंसान को इश्क़ हकीकी की दावत देता है। ये इश्क़ हकीकी जब फ़ुकर की सान पर चढ़ता है तो फिर बंदा मोमिन बनता है कि जिसकी अज़ान से लरसता है शबस्तान वजूद, कि जो वुसअत अफलाक में तकबीर मुसलसल भी देता है और जिससे खुदा खुद पूछता है कि बता तेरी रज़ा क्या है। इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इंसान की खुदी इसकी हकीकत इंसानिया है। खुदी इसकी वो ताकत है कि जिसकी बुनियाद पर इंसान कायनात में तब्दीलियाँ लाता है। खुदी से मुतल्लिक एक और मुकाम पर इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हो अगर खुद नगर रो खुद गर रो खुद गेर खुदी, ये भी मुमकिन है कि तू मौत से भी मर ना सके। शोहदा के बारे में तो ये कहा जाता है कि वो ज़िंदा हैं। जो अल्लाह की राह में मारे जाते हैं इनको मुर्दा ना कहने का हुक्म है, मगर यहाँ इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह इस राज से भी पर्दा उठा रहे हैं कि अगर कोई बंदा मोमिन औलिया अल्लाह का मुकाम हासिल कर ले, अपनी खुदी को ज़िंदा कर ले, तो मौत सिर्फ़ इसके जिस्म को छूती है, इसके वजूद के मरकज़ से दूर रहती है। फ़रिश्ता मौत का छूता है गो बदन तेरा, तेरे वजूद के मरकज़ से दूर रहता है। बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह ने भी इसी तसव्वुर को इस तरह बयान फरमाया है कि बुल्ले शाह असा मरना नाही गौर पिया कोई और, यानी कब्र में तो कोई और जाएगा, हम तो कभी नहीं मरेंगे। हज़रत बाकी बाल्लाह से इनके एक मुरीद ने सवाल किया कि फ़िना फ़ी अल्लाह और बका भी अल्लाह में क्या फ़र्क है। आपने फरमाया कि जो मेरी नमाज जनाजा पढ़ाने आए इससे पूछ लेना। हज़रत बाकी बाल्लाह के इंतकाल के वक्त लोग सफ़ें बनाकर नमाज जनाजा पढ़ाने वाले का इंतज़ार करते रहे। कुछ ही देर बाद एक शख्स बरामद हुआ कि जिसने चेहरे पर नकाब डाला हुआ था। उस शख्स ने आकर नमाज जनाजा पढ़ाई और एक तरफ को जाने लगा। मुरीदों ने रोक कर तारुफ़ करवाने का कहा तो उस शख्स ने अपना नकाब हटा दिया। देखने वालों ने देखा कि वो ख़ुद हज़रत बाकी बाल्लाह थे कि जो अपनी नमाज जनाजा ख़ुद पढ़ाने आए थे। फिर इस वजूद ने जनाजे की तरफ इशारा करते हुए कहा फ़िना फ़ी अल्लाह, और फिर अपनी तरफ इशारा करते हुए फरमाते हैं बका बि अल्लाह। खुदी की तलवार को तेज़ करना पड़ता है। छुरी बेशक छुरी है, लेकिन जब तक इसकी धार नहीं है उस वक्त तक वो काटने के काबिल नहीं होती। इंसान की खुदी इसके अंदर मौजूद इश्क़ इलाही और इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आग उस वक्त तक नहीं भड़कती कि जब तक इसे फ़ुक्र की भट्टी में ना पकाया जाए। इस सफ़र के लिए मुर्शिद से तरबियत ज़रूरी है। खुदी की परवरिश व तरबियत पे है मौकूफ़ कि मुश्ते खाक में पैदा हो आतिशे हमा सोज़। ये फ़िज़ाने नज़र था या कि मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फ़र्जंदी। अपनी ख़ुददारी, इज़्ज़त नफ्स, गैरत और हया की हिफाजत किए बग़ैर ना तो खुदी की हिफाजत मुमकिन है और ना ही फ़िक्र गयूर का हसूल। इंसान जहाँ भी अपनी गैरत और इज़्ज़त नफ्स पर समझौता करता है अपनी खुदी के जौहर को खो देता है। मेरा तरीक़ अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुदी ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। तरीक़ इस्लाम और इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह के कलाम से हम पर यह बात वाज़िया हो जाती है कि जब तक इंसान इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जान देने पर आमादा ना हो, जब तक अपने नज़रिए और अक़ीदे के लिए सब कुछ कुर्बान करने पर तैयार ना हो, तब तक खुदी और फ़कीरी की हिफाजत मुश्किल है। हमें ज़कात देने का तरीक़ा बताया गया है, लेने का नहीं। इस्लाम शेरों और दिलेरों का दीन है, बुज़दिलों और बेगैरतों का नहीं। इस दीन की रूह जलाली है और इसका इजहार जमाली। सवालात व जवाबात। सवाल:
آپ تصوف کو کس طرح بیان کریں گے؟ جواب: جتنے بھی نام آپ آج کل سنتے ہیں، چاہے وہ فقہ کے ہوں یا طریقت کے سلاسل کے، خواہ تصوف، عشق یا خودی کی باتیں ہوں، یہ ساری اصطلاحیں ہیں کہ جو دین کے مختلف پہلوؤں کو سمجھانے کے لیے ہیں۔ خلفائے راشدین کے دور میں نہ تو کوئی حنبلی تھا، نہ کوئی مالکی، اور نہ ہی شافعی، نقشبندی، قادری، چشتی اور سہروردی۔ تصوف کی اصطلاح بھی اس وقت نہیں تھی۔ ایک انگریز مسلمان نے تصوف کی بہت خوبصورت تشریح کی ہے۔ کہتے ہیں کہ شروع میں تصوف حقیقت تھی مگر اس کا نام نہیں تھا، آج کل اس کا صرف نام ہے مگر حقیقت نظر نہیں آتی۔ یعنی تصوف کا صرف نام ہی رہ گیا ہے اور اس کی حقیقت گم ہو گئی ہے۔ انسان کی روحانی اساس کی طرف لوٹنے اور قلب کا تزکیہ کرنے کے طریقہ کار کو تصوف کا نام دیا گیا ہے، لیکن یہ کسی بھی صورت میں خانقاہی تصور نہیں ہے اور نہ ہی رہبانیت۔ مسلمانوں کا زوال تب ہوتا ہے کہ جب ان میں علماء سو کی تعداد بڑھ جاتی ہے، یعنی ایسے علماء کہ جو بادشاہ وقت کے ظلم کا ساتھ دیتے ہیں اور دین میں فتنوں کا باعث بنتے ہیں۔ علماء حق کی تعداد ہر دور میں کم ہی رہی ہے۔ اسی طرح طریقت اور روحانیت کا سلسلہ خود صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے شروع ہوا۔ نقشبندی سلسلہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شروع ہوا۔ قادری، چشتی اور سہروردی سلسلے کا آغاز سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوتا ہے، اور یہ سارے سلاسل اوپر جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتے ہیں۔ انہی روحانی سلسلوں کا نام بعد میں تصوف پڑ گیا۔ یہ شریعت کے خلاف نہیں ہے۔ جو تصوف شریعت سے باہر ہو یا مایوسی اور کنوتیت کا پیغام دے، وہ اسلامی تصوف ہی نہیں ہے۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ زمن میں فرماتے ہیں: یہ حکمت ملکوتی، یہ علم لاہوتی، حرم کے درد کا درما نہیں تو کچھ بھی نہیں، یہ ذکر نیم شبی، یہ مراقبے، یہ سرور، تیری خودی کے نگہباں نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ایک اور جگہ کہتے ہیں: مسکینی و محکومی و نومیدی جاوید، جس کا یہ تصوف ہو وہ اسلام کر ایجاد۔ یعنی یہ بڑی بڑی حکمت کی باتیں اچھی تو بہت ہیں، لیکن اگر یہ مسلمان کے درد کا علاج نہیں کر سکتی تو کوئی فائدہ نہیں۔ ایک آدمی رات کو اٹھ کر ذکر اور مراقبہ کرتا ہے مگر غیرت مند انسان نہیں بنتا اور اپنی خودی کی حفاظت نہیں کرتا، تو ایسے ذکر، اذکار اور مراقبے بے فائدہ ہیں۔ اسلام مایوسی اور نا امیدی کا تصوف نہیں دیتا، اس میں تو فقیر کا سفینہ ہر وقت طوفانوں سے ٹکراتا رہتا ہے۔ سکون پرستی راہب سے فقر ہے بیزار، فقیر کا ہے سفینہ ہمیشہ طوفانی۔ مولانا ابو الحسن علی ندوی ہندوستان کے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں۔ انہوں نے ایک بہت خوبصورت کتاب لکھی ہے، تصوف و سلوک یا تزکیہ و احسان۔ انہوں نے اس کتاب میں اس بات کو ثابت کیا ہے کہ قرآن میں جس چیز کو تزکیہ و احسان کہا گیا ہے، بعد کے آنے والے ادوار میں صرف اصطلاح کو بدل کر تصوف و سلوک کا نام دے دیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں ایک اہم بات یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تزکیہ فرماتے ہیں، اور تزکیہ فرمانے کے طریقے کو ہی بعد میں تصوف کا نام دیا گیا ہے۔ اگر تصوف شریعت کے دائرے میں ہے اور اس کے اندر ہندوانہ اور اجمی رسم و رواج شامل نہیں ہوئے، تو پھر وہ عین دین اسلام کے مطابق ہے، عین دین ہے۔ جتنے بھی طریقت کے لوگ ہیں، مثلا نقشبندی، قادری، چشتی، سہروردی، یہ سب عشق کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دینے والے سلاسل ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو انسان کے تزکیہ قلوب کی بات کرتے ہیں اور انسان کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت سکھاتے ہیں۔ یہ فرقے نہیں ہیں، مکاتب فکر ہیں، تربیت کے سلاسل ہیں۔ سوال: اقبال رحمۃ اللہ علیہ جس بندہ مومن اور خودی کی بات کرتے ہیں وہ اصل میں کیا ہے، اور آج کل کے دور میں بندہ مومن ہمیں کہاں مل سکتا ہے؟ جواب: بندہ مومن تو ہر دور میں موجود ہوتے ہیں۔ یہ تو نہیں ہوتا کہ اللہ کے بندے اس دنیا سے ختم ہو جائیں۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جب کہتے ہیں کہ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں، یعنی اگر دیکھنے والی آنکھ ہو تو وہ یہ دیکھ سکتی ہے کہ اللہ کے یہ بندے ہر طرف بکھرے ہوئے ہیں۔ یہ پھٹے پرانے کپڑے پہن کر بھی بیٹھے ہوں گے مگر ان کے پاس موسیٰ والے معجزات ہوتے ہیں۔ اگر آپ ایسے فقراء کی حقیقت جاننا چاہتے ہیں تو اشفاق احمد، ممتاز مفتی اور قدرت اللہ شہاب کی کتابوں کو پڑھیں۔ کتنے بابوں، اولیاء اور فقراء کا ذکر کیا ہے انہوں نے کہ جو اپنی اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں، اگرچہ ان کے روپ مختلف ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے
روحانی دنیا کا نظام چلانے پر مامور ہوتے ہیں۔ مگر آج کل جو بڑے بڑے پیر حکومت اور سیاست میں پائے جاتے ہیں، ان میں سے اکثریت صرف فراڈ ہے۔ نہ تو ان میں روحانیت ہے، نہ ہی ان کی نگاہ بلند ہے، نہ سخن دل نواز ہے، اور نہ ہی جاں پرسوز۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ایسے پیروں پر سخت طنز کرتے ہیں: زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن، یعنی جن خانقاہوں میں پہلے عقاب رہا کرتے تھے اب وہاں کوے بستے ہیں۔ یہ صاحب میراث پدر نہیں ہیں، یعنی ان کے باپ دادا کی میراث ان کے پاس نہیں ہے۔ ان کے باپ دادا ولی رہے ہوں گے، مگر یہ سب تو اسلاف کے نام پر کما رہے ہیں، اسلاف کے کفن بیچ کر کھا رہے ہیں۔ بجلیاں جس میں ہو آسودہ وہ خرمن تم ہو، بیچ کھاتے ہیں جو اسلاف کے مدفن تم ہو نکو نام جو قبروں کی تجارت کر کے، کیا نہ بیچو گے جو مل جائیں صنم پتھر کے۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سخت الفاظ استعمال کیے ہیں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی زمین سے فقراء، اولیاء اور اللہ کے بندے ختم ہو گئے ہیں۔ ان کو تلاش کرنا پڑے گا۔ مسجد نبوی سے لے کر دنیا کے کونے کونے تک اللہ کے بندے اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں۔ ان سے نگاہ لینی ہوگی، فیض لینا ہوگا۔ اللہ کے اولیاء پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، یہ مختلف روپ میں ہوں گے۔ کیا پتہ تمہارے والدین اولیاء اللہ میں سے ہوں، ان کی عزت کرو۔ کیا پتہ کہیں کوئی انجینئر یا ڈاکٹر کی شکل میں ولی ہو، کہیں وہ ریلوے کا کلی ہوگا، کہیں سرکاری افسر اور کہیں فوجی۔ آپ کو نہیں معلوم کہ اولیاء اللہ کس روپ میں ڈیوٹی کر رہے ہیں۔ لوگوں کے ظاہر کو دیکھ کر ان کے باطن پر فتوے نہ لگانا۔ ممتاز مفتی الکھ نگری اور اپنی دیگر کتابوں میں واضح لکھتے ہیں کہ قدرت اللہ شہاب بھی ڈیوٹی پر مامور ایک اللہ کے ولی تھے، اور ان کو ایسے اولیاء کی طرف سے پاکستان کے بارے میں ہدایت آتی تھی کہ جو کبھی اونٹ گاڑی والے نظر آتے تھے، کبھی جوتیاں سیدھی کرنے والے، اور کبھی ایک مجذوب قلندر۔ ہم نے کبھی شعوری طور پر ایسے اولیاء اللہ کو تلاش کرنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ مسجد نبوی میں ہمیں ایک بہت خوبصورت تجربہ ہوا۔ مسجد نبوی ماشاء اللہ اولیاء و فقراء کا مرکز ہے۔ پوری دنیا کے خوبصورت ترین اولیاء و فقراء مسجد نبوی میں بیٹھتے ہیں، اور جن کو یہ راز معلوم ہے وہ ان کو تلاش بھی کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ ہم باب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بیٹھے ہوئے تھے کہ ملک شام کی ایک جماعت آئی۔ شام کو تو ماشاء اللہ اولیاء کی سرزمین کہتے ہیں، اور ان نوجوانوں نے ہم سے پوچھا کہ آپ مسجد نبوی کو اولیاء کو جانتے ہیں؟ ہمارا کسی ولی سے تعارف کروائیں، ہمیں دعا کروانی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف بھی ہے کہ جس کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، اور جس کا مفہوم ہے کہ ملک شام میں ہر وقت 40 ابدال ڈیوٹی پر موجود رہتے ہیں، اور جب ان میں سے کسی ایک کا انتقال ہو جاتا ہے تو اللہ اس کی جگہ کسی دوسرے ولی کو متعین کر دیتا ہے۔ انہی ابدال کے صدقے اللہ بارش برساتا ہے، لوگوں کو رزق دیا جاتا ہے، اور دشمنوں سے ان کی حفاظت کی جاتی ہے۔ تو ماشاء اللہ یہ جو تجسس اور طلب ہے بے حد ضروری ہے۔ آپ مسجد نبوی صرف عبادت کے لیے ہی نہ جائیں، بلکہ وہاں جا کر اللہ کے بندوں، اولیاء، فقراء کی تلاش بھی کریں۔ جو وہاں موجود ہیں ان کی خدمت کریں، ان سے دعائیں لیں، ان کی دعائیں آپ کو فائدہ دیں گی۔ تزکیہ کتاب میں پڑھ کر نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کے کسی ولی کی دعا چاہیے ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد انسان کا وجود ہی تبدیل ہو کر رہ جاتا ہے کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ سوال: سر آج کے دور میں مرشد کس طرح تلاش کیا جا سکتا ہے؟ جواب: حقیقی اور اصلی معنوں میں تو مرشد صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ باقی جتنے بھی مرشد ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہی لے کر جاتے ہیں۔ کوئی مرشد اپنی طرف نہیں بلاتا، جو اپنی طرف بلائے وہ مرشد ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں مرشد کے حوالے سے واضح قاعدہ بیان فرماتا ہے کہ جس کا مفہوم ہے کہ جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پاتا ہے، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے پھر تم نہیں پاؤ گے کہ کوئی ولی اس کا مرشد بنے۔ اس آیت سے اچھی طرح یہ ثابت ہو جاتا ہے جب اللہ کسی کو ہدایت دینا چاہتا ہے تو اسے کسی مرشد کے پاس بھیج دیتا ہے، اور جب اللہ کسی کو گمراہ کرتا ہے تو پھر کوئی ولی اس کا مرشد بننے پر راضی نہیں ہوتا۔ سب سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی تو ہیں، مگر ہمیں شعوری طور پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مرشد تسلیم کرنا چاہیے۔ ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہی سکھایا ہے، اور یہی رزق ہم آپ کے ساتھ بانٹیں گے۔ ہمیں ہمارے بزرگوں نے حکم دیا کہ شعوری طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مرشد تسلیم کرو، اور روضہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جا کر یہ درخواست پیش کرو
کہ سیدی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو قبول کر لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے صحابہ کرام صلی اللہ عنہم بھی درخواستیں دیا کرتے تھے، اور 1400 سال سے امت مسلمہ بھی یہی کرتی آئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجا جا رہا ہے، سلام پیش کیا جا رہا ہے، اور درخواستیں بھی پیش کی جا رہی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تحفے بھیجیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ وہ 3 طرح سے لوگوں سے بات کرتا ہے۔ ایک طریقہ وحی کے ذریعے ہے، وحی کا مطلب انسپریشن یعنی الہام ہے۔ قرآن میں لکھا ہے کہ اللہ شہد کی مکھی پر بھی وحی کرتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی پیغام بھیجنا چاہتا ہے تو آپ کے دل میں یہ بات آ جاتی ہے کہ یہ اچھی بات ہے یا بری۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے الہام کر دیا انسان پر، اس کا تقوی بھی اور اس کے گناہ بھی۔ یہ الہام بتاتا ہے۔ اللہ کے ہدایت دینے اور رہنمائی کرنے کا ایک طریقہ یہ وحی کا طریقہ ہے کہ جس طرح اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی رہنمائی کی۔ پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چاند کو دیکھا، تاروں کو دیکھا تو کہا کہ یہ میرا خدا ہے، پھر سورج کو دیکھا تو کہا کہ یہ میرا خدا ہے، لیکن بعد میں خود بخود اللہ تعالیٰ نے اندر سے ان کی رہنمائی کی۔ باہر سے تو کسی آدمی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی رہنمائی نہیں کی۔ یہ انسپریشن یا الہام ہر انسان کو ہو سکتا ہے۔ دوسرا طریقہ ہے وراء الحجاب یعنی پردے کے پیچھے سے، مطلب یہ کہ اشارے آئیں گے، آپ کو اللہ کی نشانیاں نظر آئیں گی۔ اللہ کہتا ہے کہ جب وہ اپنی رحمت بھیجنا چاہتا ہے تو پہلے نشانیاں بھیجتا ہے، جیسے بارش سے پہلے بادل آتے ہیں، آپ کے کام آسان ہونے لگیں گے، آپ کو راستہ مل جائے گا۔ قدرت اللہ شہاب، ممتاز مفتی اور اشفاق صاحب کی کتابیں پڑھیں، وہ بتائیں گے کہ کس طرح حالات بنتے چلے گئے اور اللہ تعالیٰ ان کی رہنمائی کرتا رہا۔ ہر انسان کے ساتھ زندگی میں ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ اس کو محسوس ہو جاتا ہے کہ کہاں اللہ تعالیٰ رکاوٹ ڈالنا چاہ رہا ہے اور کہاں راستے کھول رہا ہے۔ انسان کو اللہ کے اشارے سمجھنا ہوتے ہیں۔ ممتاز مفتی تو یہ تک لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک فقیر سے ملوانا تھا۔ وہ اپنے خیال میں ٹرین میں بیٹھے اور لاہور کے اسٹیشن پر اتر گئے، اور جب اترے تو اس کے بعد سارا منظر ہی تبدیل ہو گیا۔ وہ کالا شاہ کاکو میں کھڑے تھے، حیران ہوئے کہ یہ کیا ہوا۔ مجھے لاہور کا اسٹیشن دکھایا گیا اور میں لاہور کے اسٹیشن پر ہی اترا تھا۔ ممتاز مفتی خدا نخواستہ پاگل نہیں تھے جو یہ باتیں لکھ رہے تھے۔ جب پتہ لگا کہ یہ کالا شاہ کاکو ہے تو رات کے 10 بجے ویرانے میں ڈر لگنے لگا کہ میں کہاں اتر گیا ہوں۔ پھر ایک اسٹیشن ماسٹر نے آ کر کہا کہ چل تجھے ایک بابا بلا رہا ہے۔ ممتاز مفتی اس کی رہنمائی میں چلتے گئے تو دیکھا کہ ایک کوٹری میں ایک بابا بیٹھا ہوا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ بڑی مشکل سے ٹرین روک کر تجھے بلایا ہے میں نے۔ یہ کیا راز تھے؟ یہ کون سی دنیا ہے؟ تو اللہ پردے کے پیچھے سے رہنمائی کرتا ہے۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کی طرف کوئی اللہ کا بندہ آ جائے کہ جس کی زبان سے آپ کو پیغام مل جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بھی، اور پھر ان کے بعد آنے والے فقراء اور اولیاء کے ذریعے بھی وہ پیغام آپ تک پہنچ جائے گا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ بارش کے موقع پر بچوں سے کہا کہ پھسلنا نہیں، تو ایک بچے نے مڑ کر جواب دیا کہ امام آپ نہ پھسل جائیے گا، اگر آپ پھسل گئے تو ساری امت پھسل جائے گی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر سختہ طاری ہو گیا، کہنے لگے کہ یہ بچے کی آواز نہیں تھی، یہ غیب کی آواز تھی، مجھے پیغام دیا گیا ہے۔ تو یہ 3 طریقے ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ آپ سے باتیں کرے گا۔ رب کے طالب بنیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کریں، یہ خواہش اپنے اندر پیدا کریں کہ مجھے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی خودی کو بیدار کر کے اس کو فقر کی سان پر چڑھانا ہے، مجھے فقر کا راستہ اختیار کرنا ہے۔ اگر آپ کی طلب سچی ہے تو یقین کیجئے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ کی رہنمائی نہ ہو، یا کوئی اللہ کا ولی آپ کا مرشد نہ بنے۔ فقیر دینے والا صدقہ کرنے والا ہوتا ہے، بڑے دل والا اور معاف کرنے والا ہوتا ہے۔ اگر دنیا اسے دکھ دے تو وہ طاقت رکھتے ہوئے بھی معاف کر دیتا ہے۔ یہ تصور آج کل کی دنیا میں تو ممکن ہی نظر نہیں آتا کہ روپیہ پیسہ طاقت اختیار کے باوجود بھی انسان کوئی اپنے دشمن سے کہے کہ میں نے تجھے اللہ کے لیے معاف کیا۔ فقر کا آغاز ہی اس منزل سے ہوتا ہے کہ جب آپ اپنی خودی کی حفاظت کرنے والے بن جاتے ہیں۔ آپ بھوکا مرنا پسند کرتے ہیں مگر جھولی پھیلانا نہیں، کسی کا تحفہ قبول نہیں کرتے اگر یہ احساس ہو جائے کہ اس نے ترس کھا کر تحفہ دیا ہے۔ ایک بار رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں غربت کا عجب عالم تھا، کئی بار کھانے کے پیسے بھی نہ ہوتے۔ ایک بار رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدت مند دنیا بھر میں پھیلے ہوئے تھے،
ایک نواب صاحب کو یہ اندازہ ہوا کہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی حالت بڑی خستہ ہے، تو انہوں نے اس زمانے میں کئی ہزار کا تحفہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بھجوایا۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو جب یہ پتہ چلا کہ انہوں نے ترس کھا کر یہ تحفہ بھیجا ہے تو اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی غیرت اسے قبول نہ کر سکی اور وہ تحفہ واپس بھجوا دیا، اور پھر اس پر باقاعدہ ایک نظم بھی لکھی: غیرت فقر مگر کر نہ سکی اس کو قبول، جب کہا اس نے یہ ہے میری خدائی کی زکوٰۃ۔ آج ہمارے ہاں پوری قوم کو بھیک منگا بنا دیا گیا ہے۔ صدر سے لے کر عام سیلاب زدہ شخص تک ہر کوئی بھیک مانگنے پر لگا ہوا ہے۔ یہ قوم اس قدر مقروض ہو چکی ہے کہ ملکی آمدنی کا ایک بڑا حصہ صرف سود اور قرض کی ادائیگی میں ہی صرف ہو جاتا ہے۔ بین الاقوامی سطح پر قومی حمیت اور غیرت کا جنازہ نکال دیا گیا ہے، حالانکہ ہمارا دین تقسیم کرنے کا حکم دیتا ہے، مانگنا نہیں سکھاتا۔ اللہ بھی اسی قوم پر اپنا کرم کرنا پسند کرتا ہے کہ جو غیرت مند، دلیر اور شجاع ہوتے ہیں۔ اللہ بے غیرت اور بے حیا قوم پر اپنا کرم نہیں کرتا۔ اپنے کردار کو غیرت مند رکھیں، پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے کرم کرتا ہے۔ کروڑوں روپے کی رشوت آپ کے سامنے رکھی ہو مگر آپ جوتے کی ٹھوکر پر اس کو رد کریں۔ حرام صرف سور یا شراب ہی نہیں ہے، آٹا، چینی، دال، چاول بھی حرام ہے اگر حرام کمائی سے خریدا گیا ہو۔ مدینے میں ایک ہوٹل کے مینیجر نے ہم سے یہ بات کہی کہ پاکستان سے کچھ افراد عمرہ کرنے آئے تھے، ان میں کچھ FIA کے افسران بھی تھے اور چند پولیس والے بھی۔ ان میں سے ایک نے ہوٹل کے مینیجر کو بتایا کہ ہماری اوپر کی آمدنی اس سال بہت اچھی ہو گئی تو ہم نے سوچا کہ عمرہ ہی کر لیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب امت میں یہ خیال پیدا ہو جائے کہ رزق بے شک حرام ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم نیکیاں کر کے اپنے گناہوں کا کفارہ دے دیں گے تو سمجھ لیں کہ سخت عذاب آنے والا ہے۔ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک شخص لمبا سفر کر کے آتا ہے عمرہ اور حج کرنے کے لیے، وہ کعبے کے پردوں سے لپٹ لپٹ کر رو رہا ہوتا ہے مگر اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول نہیں کرتا کیونکہ اس کا وجود حرام میں پلا ہوتا ہے۔ فقر غیور کی پہلی شرط ہی رزق حلال ہے۔ اللہ کے اولیاء اور فقراء کا یہ حال ہے کہ کسی کے ہاں کھاتے نہیں اگر یہ پتہ ہو کہ رزق حرام یا مشکوک ہے۔ ہمارے ہاں آج کل کسی کو بھی پرواہ نہیں ہے کہ کس کا رزق کہاں سے آتا ہے، حرام کا پیسہ ہے یا سود اور رشوت کا، بس جس کے پاس جہاں سے پیسہ آتا ہے کھانے کو تیار ہے۔ اللہ کے بندے بھوکے مر جایا کرتے ہیں مگر حرام نہیں کھاتے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ 3 دن فاقہ کرتے تھے لیکن کسی کا تحفہ بھی قبول نہیں کرتے اگر شک ہوتا کہ کہیں اس کا رزق حرام نہ ہو۔ ایک مرتبہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے ان کو اپنا دودھ پلانا بند کر دیا کیونکہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم جن صاحب کے ہاں نوکری کرتے تھے وہ انگریزوں کے ہاں ملازم تھے۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کو شک تھا کہ شاید اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے والد کی ملازمت حرام ہے، لہٰذا انہوں نے اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا دودھ ہی پلانا بند کر دیا اور بکری رکھ لی۔ وہ بکری کا دودھ اقبال کو پلاتی تھیں۔ جب اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے والد نے ہاتھ جوڑے کہ میں صرف کپڑے سینے کا کام کرتا ہوں، میرا رزق حلال ہے اور مجھے صرف کام کی مزدوری ملتی ہے، تو تب کہیں جا کر ان کی والدہ نے اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا دودھ پلانا شروع کیا۔ کم از کم اپنی اور اپنے دوستوں اور اپنے محبت کرنے والوں کی حد تک اپنے رزق کی حفاظت کریں، حلال رزق کمائیں، حرام رزق آپ کے اندر نہ جائے۔ وہ حکایت یاد کریں کہ جو بچپن میں آپ نے سنی ہوگی۔ ایک بادشاہ نے سوچا کہ اپنے محل کی تعمیر کے لیے ایک درخت کٹوا دیتا ہوں۔ اس درخت پر چڑیوں کا گھونسلہ تھا۔ چڑیا اور چڑا پریشان بیٹھے تھے کہ ہمارا درخت کٹ جائے گا تو ہم کہاں گھر بنائیں گے۔ چڑے نے کہا کہ فکر نہ کرو، اگر بادشاہ نے میرا گھر تباہ کیا تو میں اس کی سلطنت تباہ کر دوں گا۔ چڑیا نے پوچھا کہ تم اس بادشاہ کی سلطنت کیسے تباہ کرو گے؟ چڑے نے کہا کہ میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں جس کا رزق حرام ہے، میں اس کے رزق میں سے چند دانے اٹھا کر لاؤں گا اور بادشاہ کے رزق میں ملا دوں گا۔ بادشاہ حرام رزق کھائے گا تو اس کے مال سے برکت ختم ہو جائے گی، امن پر لعنت پڑ جائے گی، اس پر سے اللہ کی رحمت اٹھ جائے گی اور پھر اس کی سلطنت بھی ختم ہو جائے گی۔ ہمارے بزرگوں کا حال یہ تھا کہ بادشاہ وقت ان کو اپنے دربار میں بلایا کرتے تھے، مہمان ٹھہراتے تھے، عزت کرتے تھے، مگر وہ بزرگ 3 دن بھوکے رہتے، بادشاہ کے محل کا کھانا نہیں کھاتے تھے کہ شاید اس نے لوگوں پر ظلم کر کے مال جمع کیا ہو۔ جب لوگ اس طرح سے اپنے رزق کی حفاظت کریں گے تو ہی فکر غیور کا آغاز ہوگا، پھر انسان نہ بھیک قبول کرے گا، نہ امداد، اور نہ ہی حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سمجھوتا کرے گا۔ جب ایسی نسل پیدا ہوتی ہے کہ جس کی خودی فقر کی سان پر چڑھی ہو، اور اس کے بعد اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی کہ اس کے جوانوں کی خودی پھر ہوتی ہے صورت فولاد۔ باقی انشاءاللہ
اگلی ویڈیو میں۔ جزاک اللہ خیر۔